बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करियौन की फतह के बाद सिपा सालार अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ ज़्यादा इंतज़ार मुनासिब ना समझा। उनका असूल था कि भागे हुए दुश्मन के ताक़ुब में रहा जाए ताकि वो कहीं संभल और सुस्ता ना सके। लेकिन अमर बिन आस को फिर भी कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ा। वो इसलिए कि मुजाहिदीन के लश्कर को ज़रा सुस्ताने की शदीद ज़रूरत थी और वो ज़ख्मी जो लड़ने के काबिल नहीं रहे थे इतने सेहतयाब हो जाएं कि पेशकदमी कर सकें। उसके अलावा करियौन जैसे बड़े शहर में अमनो अमान बहाल करना था और वहाँ के सरकारी इंतजामात को भी रवां करना ज़रूरी था। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तो जैसे दीवानगी तारी हो गई थी, लेकिन वो हकीकत पसंदी से दस्तबरदार ना हुए और अक्ल होश को ठिकाने रखा। मकरेज़ी और अब्दुल हुकम जैसे मुस्तनद तारीख दान लिखते हैं कि मुजाहिदीन की जिस्मानी कैफियत इस काबिल रही ही नहीं थी कि वो चंद कदम भी पेशकदमी कर सकते, लेकिन रूहानी तौर पर वो इस कदर तरोताज़ा और मसरूर थे कि वो करियौन में ज़्यादा इंतज़ार के हक़ में थे ही नहीं। सालारों के जज्बे की कैफियत तो और ही ज़्यादा पुरजोश थी। सिपा सालार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लश्कर की और अपने सालारों की ये कैफियत देख रहे थे, लेकिन उन्हें यह एहसास भी था कि लश्कर पर जज्बातियत तारी हो गई तो यह शिकस्त का बायस बन सकती है। उन्होंने पहले दो तीन मौक़ों पर मुजाहिदीन से खिताब करते हुए कहा था कि फ़तह के नशे से सरशार होकर अगली लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि फ़तह का नशा खुश फहमी में मुब्तला कर सकता है और खुश फहमियाँ शिकस्त का बायस बन जाया करती हैं। अब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करियौन से इस्कंदरिया की तरफ पेश कदमी करते वक़्त ज़रूरी समझा कि लश्कर से खिताब किया जाए। एक तो वो लश्कर को जज्बातियत और खुश फहमी से निकालना चाहते थे और दूसरा ये कि लश्कर को यह बताना बहुत ही ज़रूरी था कि अब वो जिस हदफ पर जा रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे पहाड़ को जड़ों से उखाड़ने की कोशिश हो। चनाचे उन्होंने लश्कर को इकट्ठा किया और कुछ वक़्त लगाकर खिताब किया। पहले तो लश्कर को ये ज़हन नशीन कराया कि हकीकत को नज़रों से ओझल ना होने दें और इस खुश फहमी को भी दिलो दिमाग पर तारी ना होने दें कि वो जहाँ भी जाएंगे उन्हें फ़तह ही हासिल होगी। फिर लश्कर को बताया कि अब वो जिस शहर पर हमला करने जा रहे हैं वो सही मानों में नाकाबिले तसहीर है और उसका ज़्यादातर दिफा कुदरती है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अस्कंदरिया के दिफा के तमाम इंतजामात वगैरह लश्कर को तफसील से बताए और बताया कि हमने इस्कंदरिया का शहर फतह कर लिया तो समझो पूरा मिस्र फतह कर लिया है। रूमियों के लिए कोई जाय पनाह नहीं रहेगी। उनके पास बहरी बेड़ा है जो उन्हें समंदर पार पहुंचा देगा। इस्लाम के अलमबरदारों, अमर बिन आस ने कहा, जब कोई लश्कर लड़ने के लिए निकलता है तो नतीजा फतह की सूरत में भी सामने आ सकता है और शिकस्त की सूरत में भी। लड़ने वालों के लिए फतह और शिकस्त पहलू ब पहलू चला करती है, लेकिन हमारे मामले में सूरत कुछ और भी है। अगर सिकंदरिया में हम शिकस्त खा गए तो फिर हमारे कदम शायद कहीं भी ना जम सके। तुम में से बहुत कम जानते होंगे कि हमारी शिकस्त की सूरत कुछ और होगी। वो ये कि हम मदीना वापस जाकर अपनी कौम को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। तुम्हें नहीं, लोग मुझे ताना देंगे कि तुम्हें बुजुर्ग सहाबा ने मना किया था कि मिस्र पर फौज कशी ना करो और तुम बाज ना आए। अब इतनी ज़्यादा माओं के जवान बेटे मरवा कर और पराई ज़मीन पर उनकी लाशें फेंक कर आ गए हो। तुम्हें शायद मालूम ना हो कि मैंने अमीरुल मोमिनीन से मिस्र पर फौज कशी की इजाज़त मांगी थी तो तकरीबन तमाम सहाबा इकराम ने मुखालफत की थी, जिनमें सबसे ज़्यादा मोहतरम बुजुर्ग हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ास तौर पर शामिल हैं। अब ये सोचो कि मैंने इतना बड़ा ख़तरा मोल क्यों लिया है। इसमें मेरी या तुम में से किसी की कोई ज़ाती गरज नहीं, कोई ज़ाती मफाद नहीं। हम बातिल के खिलाफ अल्लाह की राह पर जहाद में निकले हैं। दीन इस्लाम के मुजाहिदों, मिस्र के मुतल्लिक ये जहन में रखो कि ये फ़िरऔनों का मुल्क है। यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक फ़िरऔन को दावत हक़ देने आए थे, लेकिन उस फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़ेर करने के लिए अपने जादूगर को बुलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा में इतनी खुदाई ताकत डाल दी जिसके सामने हर जादू बेकार होकर रह गया। ये तो बड़ी लंबी कहानी है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस नील ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दे दिया था और फिर इसी नील ने फ़िरऔन को गर्क कर दिया। आज अल्लाह ने तुम्हें ये एजाज़ बख्शा है कि फ़िरऔन की ज़मीन से बातिल का नामो निशान मिटा दो। तुम सोचोगे कि फ़िरऔन तो कभी के दफन हो चुके हैं। हकीकत यह है कि फ़िरऔन सदियां गुजरी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मिस्र में फ़िरऔनियत अभी तक बाकी है। अल्लाह ने यह फ़र्ज़ तुम्हें सौंपा है कि इस फ़िरऔनियत को इस मुल्क से ख़त्म करो। तुमने रोमियों की फ़िरऔनियत के किस्से सुने होंगे।
ہمیں اس سرزمین کو پاک اور مقدس بنانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی باتیں کی اور ایسے پردے اٹھائے کہ اپنے لشکر کو جذباتیت اور خوش فہمیوں سے نکال کر حقیقت کا صحیح روپ دکھایا۔ اس کے بعد کریون سے لشکر روانہ ہوا۔ پیش قدمی کا راستہ خطروں سے خالی نہیں تھا۔ اس علاقے میں کئی ایک چھوٹی بڑی بستیاں تھیں، ان میں قصبے بھی تھے اور درمیانے درجے کے شہر بھی۔ ان میں سے بعض میں رومی فوج موجود تھی۔ فوج کی کچھ نفری جنرل تھیوڈور اپنے ساتھ اسکندریہ لے گیا تھا، اور جو نفری پیچھے رہ گئی تھی اسے تھیوڈور نے یہ حکم دیا تھا کہ مسلمانوں پر دائیں بائیں اور پیچھے سے حملے کرتے رہیں تاکہ ان کی پیش قدمی سست رہے اور ان کا جانی نقصان ہوتا رہے۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی تو بنیادی خوبی تھی کہ وہ اس قسم کے خطرات کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے جو انہیں اطلاع دیتے جا رہے تھے کہ کہاں سے حملے کا خطرہ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطرے کا سدباب یہ کرتے کہ مجاہدین کے کچھ دستے لے کر اس جگہ کو محاصرے میں لے لیتے اور ایسی غضبناک یلغار کرتے کہ رومی فوج ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ اس طرح پیش قدمی کی رفتار کچھ کم تو رہی، لیکن خطرے ٹلتے جا رہے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ بعض مقامات پر رومیوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی وجہ وہی تھی جو پہلے کئی موقعوں پر بیان ہو چکی ہے، وہ یہ کہ کریون سے بھاگے ہوئے فوجی ان مقامات پر چلے گئے اور وہاں کے فوجیوں کو مسلمانوں کی بے جگری اور شجاعت کی باتیں بڑھا چڑھا کر سنا کر ان پر بھی دہشت طاری کر دی۔ وہاں کے فوجی یہ بھی تو ضرور سوچتے ہوں گے کہ جنہوں نے اتنے قلیل تعداد میں کریون جیسا مستحکم قلعہ لے لیا ہے، ان کے آگے یہ چھوٹی سی قلعہ بندی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ بعض بستیوں کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہاں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس طرح مجاہدین کا لشکر آگے ہی آگے بڑھتا گیا اور منزل قریب آتی گئی۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جس مذہب میں تفرقہ بازی پیدا ہوئی وہ مذہب زندہ نہ رہ سکا، اور اگر زندہ رہا بھی تو اس کے پیروکار غیروں کے غلام رہے اور ان کا مذہب غیروں کے لیے تماشا بنا رہا۔ یہ بھی کہ جس قوم کی قیادت میں ذاتی مفادات آ گئے اور اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی، وہ قومیں اگر زندہ رہیں بھی تو دوسروں کی محتاج بن کر زندہ رہیں۔ نہ اس قوم کی کوئی عزت رہی، نہ وقار اور نہ کوئی پہچان۔ مجاہدین اسلام کے جذبہ جہاد اور ایمان کی پختگی نے رومیوں کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ مردینہ کے بیٹے ہرکلیوناس کو کونستانس کے ساتھ شریک حکمرانی بنا دیا گیا تھا۔ یہ مردینہ کے سازشی اور ابلیسی ذہن کا حاصل تھا، ورنہ ہرکلیوناس اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس میں شریک کیا جاتا۔ اس نے دیکھا کہ کریون کی شکست کے معاملے میں ہر کوئی کونستانس کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ معلوم نہیں اس کی ماں نے اسے اپنی اہمیت جتانے کا یہ طریقہ بتایا تھا یا اس کے اپنے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ ایک روز اس نے بزنطیہ کی ساری فوج کو گھوڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کر لیا۔ فوج کے ساتھ 3-4 جرنیل بھی تھے۔ ہرکلیوناس گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوج کو یہ خبر سنائی کہ مصر میں مسلمانوں نے کریون نام کا ایک اور بڑا شہر فتح کر لیا ہے اور اب وہ اسکندریہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو مصر کا دارالحکومت ہے، اور اگر مسلمانوں نے اسکندریہ بھی فتح کر لیا تو پورا مصر مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ہرکلیوناس نے یہ پیغام سنا کر کہا کہ اپنی فوج مسلمانوں کے آگے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ اگر پورا مصر ہاتھ سے نکل گیا تو مسلمان بحیرہ روم پار کر کے بزنطیہ پر حملہ کریں گے اور پھر تم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دو گے۔ بزنطیہ کی فوج کو یہ خبر دینے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر اس فوج کو یہ خبر سنانی ہی تھی تو اس فوج کی حوصلہ افزائی کرنی تھی کہ وہ فوجی اپنے ان فوجی ساتھیوں جیسے نہ ہو جائیں جو مصر میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے آ رہے ہیں اور پورا مصر دے بیٹھے ہیں۔ لیکن ہرکلیوناس نے اس فوج کو بزدل اور حرام خور کہا جو ابھی مصر گئی ہی نہیں تھی۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ تنخواہ حرام کر رہے ہو اور اپنا فرض دیانت داری سے پورا نہیں کر رہے۔ پھر اس نے جرنیلوں کو بھی توہین آمیز الفاظ کہہ دیے اور اس کا بولنے کا انداز طنزیہ اور غسیلہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے جو کمک بھیجی گئی تھی وہ بھی مصر کی فوج جیسی بزدل نکلی۔ ہرکلیوناس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کمک کا بہت تھوڑا حصہ کریون بھیجا گیا تھا اور باقی ساری کمک ابھی اسکندریہ میں ہے، اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئی ہی نہیں۔ وہ دراصل جرنیلوں اور فوج پر یہ روب جھاڑ رہا تھا کہ وہ بھی سلطنت روم کا ایک بادشاہ ہے
اور جو چاہے کر اور کہہ سکتا ہے۔ آخر ایک جرنیل بول پڑا۔ اس نے کہا کہ انہیں وہ بلا جواز بزدل اور حرام خور نہ کہے، ابھی تو وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھیجے ہی نہیں گئے۔ اگر مصر کی فوج نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں تو بزنطیہ کی فوج بزدل کس طرح قرار دے دی گئی ہے؟ ہرکلیو ناس نے کوئی تسلی بخش یا حوصلہ افزا جواب دینے کی بجائے اس جرنیل کو یوں ڈانٹ دیا جیسے وہ جرنیل نہ ہو، کوئی ادنا سپاہی ہو۔ ایک جرنیل کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر ایک اور جرنیل بول پڑا اور اس نے بھی احتجاج کیا اور کہا کہ ہرکلیو ناس بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ فوج کے سامنے کسی جرنیل کی اس طرح توہین نہ کریں۔ ہرکلیو ناس میں تدبر کا تو نام و نشان نہ تھا۔ وہ بگڑا ہوا شہزادہ تھا، اس میں کونستانس جیسی ذہانت تھی ہی نہیں۔ کونستانس کی تربیت اس کے باپ قسطنطین نے کی تھی، جس میں عسکری ٹریننگ بھی شامل تھی اور سلطنت کے امور و مسائل کی تعلیم و تربیت بھی۔ ہرکلیو ناس اپنی ماں کے زیر اثر رہا تھا اور مرتینہ ایک انتہائی خوبصورت اور بے حد سازشی ذہن والی عورت تھی۔ جب ہرکلیو ناس نے دوسرے جرنیل کو بھی پہلے جرنیل سے بھی زیادہ ڈانٹ پلا دی تو باقی جرنیل غصے اور احتجاج سے بھرے ہوئے ایسے بولے کہ ہرکلیو ناس کو ایک دو تلخ باتیں کہہ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہی پوری کی پوری فوج نے شور و غل برپا کر دیا اور کچھ نے ترتیب ہی توڑ ڈالی اور ایک منظم فوج نے غم و غصے سے بھرے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر لی۔ ہرکلیو ناس تحکمانہ لہجے میں چیخ چلا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا، نہ اس کی آواز اس قدر زیادہ شور و غل میں سنائی دے رہی تھی۔ ہرکلیو ناس فوج سے خطاب کرنے کے لیے پورے شاہانہ کرو فر سے گیا تھا۔ اس کے ساتھ شاہی باڈی گارڈز کا دستہ بھی تھا اور ایک باڈی گارڈ نے شاہی پرچم اٹھا رکھا تھا۔ وہاں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ ہرکلیو ناس کی جان خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے فوجی اس پر حملہ کر کے اسے تلواروں سے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ حفاظتی دستے کے کمانڈر نے اپنے دستے کو اشارہ دے کر ہرکلیو ناس کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ حفاظتی دستے کے کمانڈر نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور عقل مندی یہ کی کہ تلواریں نیاموں سے نہ نکلنے دی۔ تلوار بے نیام کرنے کا مطلب چیلنج ہوتا ہے۔ حفاظتی دستے کے فرائض کا تقاضا کچھ اور تھا، لیکن اس کے کمانڈر نے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر اپنی ہی فوج کے مقابلے میں آنے سے گریز کیا اور ساتھ ہی یہ دانش مندی کی کہ ایک باڈی گارڈ کو کان میں کہا کہ وہ بہت ہی تیزی سے جائے اور جنرل اکلیونوس کو اطلاع دے کہ گھوڑ دوڑ کے میدان میں بغاوت کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ محافظ گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہوا سے باتیں کرتا جنرل اکلیونوس کے پاس پہنچا۔ اس جرنیل نے کونستانس کو اطلاع دی اور دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر گھوڑے سرپٹ دوڑاتے گھوڑ دوڑ میدان میں جا پہنچے۔ دیکھا کہ فوج ان کی اپنی فوج لگتی ہی نہیں تھی۔ وہاں شاہی خاندان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے اور بار بار ایسی آوازیں اٹھتی تھیں کہ ہم بزدل نہیں، بزدل شاہی خاندان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کونستانس اور سپریم کمانڈر جنرل اکلیونوس کے لیے یہ صورتحال کوئی نئی نہیں تھی۔ اس سے پہلے باقاعدہ بغاوت ہو چکی تھی جو بہت حد تک خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب قسطنطین کی موت پر پتہ چلا تھا کہ مرتینہ نے شاہی طبیب کے ہاتھوں اسے زہر دلوایا ہے۔ روم کے تحت و تاج کی وراثت پر جرنیل اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ یہ حکام دو حصوں میں بٹ گئے تھے اور پھر جرنیلوں نے آپس میں بٹ کر فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بظاہر فوج ایک تھی، لیکن ان کے دل بٹ کر دو ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ خانہ جنگی قابو میں آئی اور امن و امان بحال کیا گیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں تخت کی وراثت کونستانس اور ہرکلیو ناس کو دی گئی تھی۔ اب صورتحال خانہ جنگی والی نہیں رہی تھی، کیونکہ زیادہ تر حمایت کونستانس کو حاصل تھی اور تقریباً تمام جرنیل سمجھ گئے تھے کہ مرتینہ شیطان صفت عورت ہے اور اس کا بیٹا ہرکلیو ناس عیاش اور بگڑا ہوا شہزادہ ہے اور اس میں حکمرانی کی ذرا سی بھی رمق نہیں تھی۔ جنرل اکلیونوس نے کونستانس اور ہرکلیو ناس کو پیچھے کر دیا اور خود فوج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چیخنے چلانے لگا۔ آدمی جہاں دیدہ اور دانش مند تھا، اس لیے اس کا انداز اب جھاڑنے والا نہیں تھا، بلکہ بڑے ہی دوستانہ اور صلح جو انداز سے فوج سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے فوج اپنی ترتیب میں ہو جائے، پھر بات ہو سکے گی کہ فوجیوں کو کیا شکایت پیدا ہوئی ہے۔ فوج فوراً ترتیب میں ہو کر خاموش ہو گئی۔ اکلیونوس نے ایک سینئر جرنیل سے کہا کہ وہ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بتائے کہ یہ فساد کس طرح شروع ہوا ہے۔ ہمیں بزدل اور حرام خور کہا گیا ہے، اس جرنیل نے کہا۔ ہم بزنطیہ میں ہیں، مصر میں نہیں۔ مصر کی شکست کے ذمہ دار ہم نہیں۔
ہمارا ایک مطالبہ پورا کیا جائے۔ ایک اور جرنیل بیچ میں بول پڑا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ہم نے ایک بادشاہی کے دو بادشاہ کبھی نہیں سنے۔ ہم شاہ ہرکل اور قسطنطین کی قاتلہ کے بیٹے کا حکم نہیں مانیں گے۔ ہم صرف کونستانس کو شاہ روم مانتے ہیں۔ ایک اور جرنیل نے کہا، ہرکلیوناس پوری فوج کو مروا دے گا یا ایک بار پھر آپس میں لڑوا دے گا۔ فوج نے ایک بار پھر شور شرابہ شروع کر دیا۔ فوجی ایک ہی بات کہے چلے جا رہے تھے کہ وہ کانستانس کو شاہ روم مانتے ہیں اور اسی کا حکم مانیں گے۔ مرتینہ کو بھی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ وہ بھاگی بھاگی وہاں آ پہنچی اور اپنے بیٹے کے پاس کھڑی اور احتجاجی مظاہرہ دیکھ رہی تھی۔ کونستانس فوج کے قریب اور بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو بلند کیے جو اشارہ تھا کہ فوجی خاموش ہو جائیں۔ فوجی آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ صرف میرا حکم مانو گے، کونستانس نے کہا۔ میرا حکم یہ ہے کہ خاموشی سے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ۔ تمہاری جو توہین کی گئی ہے اسے میں نظر انداز نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں بزدل کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہ لو کہ میں بھی اور جنرل اکلیانوس بھی تمہیں بزدل سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں تمہاری عزت اور وقار قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا کر لو اور واپس اپنی جگہ چلے جاؤ۔ کونستانس نے جرنیلوں کو اشارہ کیا کہ وہ یہیں موجود رہیں۔ فوج خاموشی سے بارکو میں چلی گئی۔ مرتینہ اور ہرکلیوناس آہستہ آہستہ چلتے کونستانس اور جنرل اکلیونوس اور دوسرے جرنیلوں کے قریب ہو گئے۔ قابل احترام خاتون، جنرل اکلیونوس نے کہا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بیٹے نے کیا صورتحال پیدا کر دی تھی۔ کیا آپ پہلی بغاوت اور خانہ جنگی کو بھول گئی ہیں؟ اب صورت کچھ اور ہے محترمہ۔ اب آپ کے حمایتی اتنے تھوڑے رہ گئے ہیں کہ ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی، نہ ان کی آواز میں کوئی اثر رہ گیا ہے۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اب آپ دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ ادھر مصر ہاتھ سے جا رہا ہے، ادھر فوج کو آپ کا بیٹا بغاوت کے لیے بھڑکا رہا ہے۔ مت بھولیں کہ مسلمان بزنطیہ آ سکتے ہیں۔ روم کی سلطنت ہی نہ رہی تو اپنے بیٹے کو کون سے تخت پر بٹھائیں گی؟ میری بات پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ مرتینہ نے دبی دبی زبان سے کہا، میں کہتی تھی کہ تخت و تاج میرے حوالے کر دیں، لیکن مجھ پر الزامات لگائے گئے۔ میرا مطلب یہی تھا کہ حکمرانی ایک انسان کے ہاتھ میں رہے۔ اب کونستانس کا کچھ اور خیال ہوتا ہے اور ہرکلیوناس کچھ اور سوچتا ہے۔ اگر آپ میری بادشاہی تسلیم کریں، میں پھر بھی وہی بات کہوں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں۔ جنرل اکلیونوس نے مرتینہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ادھر مصر ہاتھ سے جا رہا ہے اور ادھر دارالحکومت میں آپ نے تخت و تاج کا مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے۔ پہلے ہمیں اس عظیم سلطنت کو بچا تو لینے دیں۔ مرتینہ خاموش ہو گئی۔ اس کا بیٹا ہرکلیوناس اس کے منہ کی طرف احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ مرتینہ چپ چاپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس عورت کی خاموشی بڑی ہی تیز و تند اور تباہ کن طوفان کے پہلے کی خاموشی ہے۔ کوئی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا کہ اس عورت کو کچھ کھری کھری باتیں کہہ کر لاجواب کر دیا گیا ہے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر اسکندریہ پہنچ گیا، لیکن اس شہر کو محاصرے میں لینا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا محل وقوع پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس شہر کو 3 اطراف سے قدرتی دفاع میسر تھا، اس لیے 3 اطراف سے تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مقامات حلوہ اور قصر فارس کے درمیان اپنے لشکر کو روک کر خیمہ زن کر دیا۔ خیمہ گاہ کے لیے وہ علاقہ موزوں تھا، لیکن وہاں مسئلہ صرف خیمہ زن ہونے کا نہیں بلکہ اسکندریہ کو سر کرنا اصل مقصد تھا، جو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لشکر نے شہر کے سامنے والی دیوار پر بے شمار منجنیقیں دیکھیں۔ عمرو بن عاص ان منجنیقوں کی زد سے دور رہے۔ بڑے مضبوط اور مشہور قلعوں کو دیکھا گیا تھا جن پر برجیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں جتنی اسکندریہ کی دیواروں پر تھی۔ ان برجوں میں تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے بالکل محفوظ تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ سوال رکھے کہ کیا رومی باہر آ کر لڑیں گے؟ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو اس شہر کو لینے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے، اور کیا اسکندریہ نہ لینے کی صورت میں مسلمان پورے مصر پر قبضہ برقرار رکھ سکیں گے؟ سالاروں نے اپنے مشورے دیے اور تجاویز پیش کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ محاصرے کو طول دینا پڑا تو دیں گے اور روکنے کی کوشش کریں گے۔
اس طرح ہو سکتا ہے کہ رومی جرنیل اسے اپنی ذلت سمجھ لیں اور باہر آ کر لڑیں۔ مجاہدین کو پورے 2 مہینے رکنا پڑا، کوئی رومی باہر نہ آیا۔ پہلے جتنے بھی قلعوں کو مجاہدین نے محاصرے میں لیا تھا، وہاں رومیوں کی جنگی پالیسی یہ رہی تھی کہ باہر آ کر محاصرے پر حملہ کرتے تھے، اور ان کی یہی پالیسی ان کی شکست کا باعث تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب رومیوں نے اپنا وہ طریقہ جنگ بدل دیا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ شہر ناقابل تسخیر ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کو رزق کی جو ضرورت تھی وہ انہوں نے ارد گرد کی بستیوں سے حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ 2 مہینوں بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ دیکھ لی جو انہیں خیمہ گاہ کے لیے اور جنگی نقطۂ نظر سے بھی زیادہ موزوں نظر آئی۔ اس جگہ کا نام مکز تھا۔ انہوں نے سارے لشکر کو اس جگہ منتقل کر دیا اور یہ نئی خیمہ گاہ بن گئی۔ یہ ایک وسیع اور غیر ہموار سا میدان تھا جس میں خیمے گاڑے گئے تھے۔ خیمہ گاہ سے ذرا ہی دور بائیں طرف ہری بھری ٹیکریاں تھیں جن پر درخت بھی تھے اور ان کے نیچے بھی درختوں کی بہتات تھی۔ اسکندریہ شہر کی طرف سے بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، نہ مجاہدین کوئی سرگرمی دکھا رہے تھے۔ اگر کچھ ہی رومی باہر آ جاتے تو تھوڑی سی ہلچل برپا ہو جاتی، لیکن دونوں طرف سکوت طاری تھا اور روز و شب بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ چونکہ وہاں دشمن کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے مجاہدین خیمہ گاہ سے تھوڑی دور گھوم پھر آتے تھے۔ ایک روز 12 مجاہدین خیمہ گاہ سے نکل کر ٹیکریوں والے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں ایسی اوٹ تھی کہ قلعے کے اندر سے کوئی نکل کر اس طرف خیمہ گاہ کی طرف آتا تو وہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ مجاہدین چلے تو گئے لیکن شام تک واپس نہ آئے۔ کوئی مجاہد کیمپ سے زیادہ غیر حاضر نہیں رہتا تھا۔ یہ مجاہدین واپس نہ آئے تو ان کے ساتھی ان کے پیچھے گئے۔ کچھ اور آگے گئے جہاں اوٹ زیادہ تھی، وہاں مجاہدین کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آئیں۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ رومی گھات میں تھے اور ان پر ایسا اچانک حملہ کیا کہ انہیں نیاموں سے تلواریں نکالنے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ ان کے قاتل کس طرف سے آئے تھے۔ لاشیں کیمپ میں آئیں اور سپہ سالار کو اطلاع دی گئی۔ سپہ سالار اظہار افسوس کے سوا کر ہی کیا سکتے تھے؟ دشمن سامنے ہوتا تو اس پر حملہ کر کے انتقام لیا جا سکتا تھا۔ سپہ سالار کے حکم کے مطابق ٹیکریوں پر پہرے کا انتظام کر دیا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رات رومی کہیں ادھر سے آ جائیں اور کیمپ پر حملہ کر کے نکل بھاگیں۔ 2 مہینوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک روز سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقو، عمرو بن عاص نے کہا، کیا تم نے اپنے مجاہدین میں بیداری کا تاثر نہیں دیکھا؟ مجاہدین یہاں لڑنے آئے تھے لیکن اتنے عرصے سے بیکار پڑے ہیں۔ اب ان کے 12 ساتھی شہید ہو گئے ہیں تو میں لشکر میں بے چینی اور بے قراری دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہم نے اسکندریہ کو محاصرے میں لے رکھا ہوتا تو پھر کسی کو اکتاہٹ نہ ہوتی، مگر یہاں ہم صرف بیکار بیٹھے ہیں اور محاصرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ایک سالار نے کہا، کیا سپہ سالار بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟